साथियों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर, जो आपको हालात ज़िंदगी, सियासी हालात, आज़ाद कश्मीर के हालात और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर आप अपनी राय का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। PMO में शुक्रिया। थैंक यू। ये हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल चैनल है, पीपल्स मीडिया ऑफिशियल PMO। ठीक, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इसमें मदद किया और ये बड़ा पॉपुलर है। मैं आपका अप्रिशिएट भी करता हूँ डॉक्टर साहब कि आपने इस चैनल को शुरू किया और इसमें पीपल्स पार्टी के हवाले से अपने जो नौजवान नस्ल है या दूसरे जो लोग हैं उनको भी पता चल जाए कि पीपल्स पार्टी क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है और पीपल्स पार्टी के हालात, उसकी जो मंशूर है उसके बारे में लोगों को आगाही, जो उसकी कारकर्दगी से भी लोगों को पता चलता रहेगा। सो इट्स ए गुड एफर्ट और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ अपनी जानब से और पीपल्स पार्टी AJ की जानब से कि आपने एक बहुत अच्छा इक़दाम जो है यहाँ पे लिया है। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सफ़र ये इंतहाई मुश्किल हालात से भी गुजरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनका नारा तो शुरू से ही था, इसकी इब्तदाई कश्मीर की आज़ादी से हुई। तो कुछ नाज़रीन को, अपने कारकुनों को अपने सियासी सफ़र के मतलब बताएंगे। तो देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी मसला कश्मीर पे रखी गई थी और सरकारी भुट्टो ने दो इश्यूज़ पे, जो दो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं पीपल्स पार्टी के, उनमें एक यकीनी तौर पे मसला कश्मीर का बुनियादी जुज़ था और इसी वजह से उन्होंने अयूब खान से अलहदगी भी इख्तियार की थी। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसमें उनको बहुत सारी ऑफर्स हुई, जिसमें एक जो मुझे वो क्या नाम है उसका, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था तो उसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे फातिमा जिन्ना ने भेजा कि आप हमारी कन्वेंशन मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, उसमें शामिल नहीं हो सकता। तो फिर भुट्टो साहब ने इस मुल्क के लोगों की ज़रूरत के मुताबिक जो है वह अपनी पार्टी बनाई और उसको एक रोटी कपड़े और मकान का जो है वो एक स्लोगन दिया, उस पर अमल भी किया अपनी ज़िंदगी में और फिर उसको कंटिन्यू कर रही। फिर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो सलम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर मसला कश्मीर वाज द बेसिक रीज़न। जब माहिदा ताशकंद के अंदर इस पर अयूब खान ने मैदान जंग में जीती हुई जंग जो थी वो मेज़ पे हारी, तो इस पर भुट्टो साहब को बुनियादी तौर पर इख्तलाफ हुआ, क्योंकि वहाँ पे हम कश्मीर के मसले के हल कोई ना कोई निकाल सकते थे और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा सिनारी मौका था जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसको ज़ाया किया। तो भुट्टो साहब के दिल में सारी, और ये बात ये थी कि उन्होंने फिर चूँकि अददी एतबार से हिंदुस्तान जो था वो हमसे बड़ा मुल्क था, तो भुट्टो साहब ने कहा जी कि हम कन्वेंशनल वार से नहीं बल्कि हमें न्यूक्लियर पावर बने, जो इंडिया न्यूक्लियर पावर उस तक बन चुका था। तो फिर उन्होंने न्यूक्लियर पावर का भी जो था वो उसको इब्तदा की, उससे कहा जी कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। यही कुछ एटम बम चलाने के लिए या तबाही के लिए नहीं था, बल्कि एक बैलेंस करने के लिए, ताकि हम एक मुज़ाकरात की मेज़ पे बराबरी सतह पे बैठ के बात कर सकें। दैट वाज रीज़न फॉर भुट्टो साहब के जो किया। फिर आपको पता है कि उनके खिलाफ साजिशों में ज़िया-उल-हक जो था वो एक मोहरा साबित हुआ और फिर उसने भुट्टो साहब को सज़ा बहुत ही। मैं कल भी किसी का एक इंटरव्यू था वो मैं देख रहा था, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने की कि उसने कहा जी कि हाँ, मिर्ज़ा असलम बेग का इंटरव्यू था। उसने कहा जी कि जब ज़ुकाली भुट्टो को फांसी का हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तो ज़िया-उल-हक को बुलाया गया सऊदी अरब खाना काबा में, तो शाह फैसल ने और उसने अपने शाह रफ़ात ने उनको कहा जी कि आप भुट्टो साहब को फांसी दें, आपके लिए शायद वो मुश्किल पैदा करें लेकिन आप हमें दे दें, हम उसके लिए, हमारे लिए वो ठीक है, वो फ़ायदेमंद है। तो इस पर ज़िया-उल-हक ने बकौल असलम बेग के कि उसने खाना काबा में अल्फर ये बात की कि भुट्टो साहब को फांसी दूँगा। फिर उसने आके यहाँ पे उसने भुट्टो साहब को फांसी दी, और ये फांसी सिर्फ भुट्टो साहब की फांसी नहीं थी, ये फांसी बेसिकली पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का कत्ल था। ये फांसी जो थी कश्मीर के 2 करोड़ अवाम की ख्वाहिशों और उमंगों का कत्ल था। इस मुल्क के गरीब मेहनतकश लोगों के जो उनकी एस्पिरेशन थी या जो उनकी तक़वा थी, उनका कत्ल था।
صرف یہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں جو جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے معاشی طور پہ ان کو لے کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، یہ بات کسی بھی صورت پہ سرمایہ دارانہ جو نظام تھا اس کے جو کرتا دھرتا تھا، امریکہ تھا یا باقی لوگ تھے، ان کو یہ کسی صورت پہ قابل قبول نہیں تھی. اس لیے بھٹو صاحب کو پھانسی کی. پھر محترم بینظیر بھٹو نے قیادت تنہائی بھی کاٹی، جلاوطنی کی زندگی بھی کاٹی، پھر دوبارہ وہ اقتدار میں آئے. لیکن یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پھر اقتدار میں نہیں آنے دیا. ان دی سینس کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری پنجاب میں گورنمنٹ بن رہی تھی 1988 میں. پھر انہوں نے چھانگا مانگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سلسلہ چلایا، تو وہاں پہ انہوں نے پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بننے دی. پھر اسی طریقے سے دوبارہ جب 2002 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنی تو پھر انہوں نے پھر پنجاب میں ہمیں نہیں بننے گورنمنٹ بننے دی، بلکہ سینٹر میں بھی ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی. اس وقت کے جو چیف ماسٹر ایڈمنسٹریٹر تھے، جنرل مشرف تھے، اس سے یہ کوشش کی. پھر لیٹر آن جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن رہی تھی تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری وہاں پہ پنجاب میں گورنمنٹ. تو ڈیفینیٹلی پنجاب ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ایک بہت بڑی آبادی کا علاقہ ہے، اور اس میں جو گورنمنٹ بنتی ہے وہی آگے سینٹر میں پنجاب میں کامیاب ہوتی ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ اقتدار سے دور رکھنے کی ہر قسم کے حربے استعمال کی. لیکن پیپلز پارٹی نے ہر سطح پہ عوامی لوگوں کی امنگوں کا جو ہے وہ اس کی لڑائی لڑی، عوام کے لوگوں کے ترجمانی کی، ان کے حقوق کی ہمیشہ جنگ لڑی. اور اس کا یقینی طور پر پیپلز پارٹی نے بہت سفر بھی کیا. پیپلز پارٹی شاید وہ واحد جماعت ہے برصغیر کی جس کے پورے خاندان کو جو ہے وہ اس کو شہید کیا گیا. آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں، محترم بینظیر بھٹو کو دیکھ لیں، نصرت بھٹو کو دیکھ لیں، شاہ نواز بھٹو کو دیکھ لیں، مرزا بھٹو کو دیکھ لیں. کوئی بھی سارے پورے خاندان کا خاندان جو اس کو شہید کیا گیا. شاید ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید بھٹو ایک انسان ہے، اس کو ختم کر دیں گے، بی بی ایک انسان ہے، اس کو ختم کر دیں گے، یا باقی جو اس تھے ان کو ختم کر دیں گے. لیکن ان کو شاید یہ نہیں بتایا کہ بھٹو ایک صرف انسانی ذات نہیں، ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے. آپ انسان کو کہ جسم کو تو مار سکتے ہیں لیکن اس کے نظریے اور سوچ کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. تو یہ وہ نظریہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے، محنت کش لوگوں کے، طلباء کے لیے، کسانوں کے لیے، خواتین کے لیے چھوڑا، تو وہ آج تک وہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کشمیر کے بارے میں بھٹو صاحب کے ہوں یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہوں یا محترم بینظیر، ان کے پیپلز پارٹی کے خون میں، یہ میں نہیں کہتا، یہ ساری جو آپ کے جو اینکرز ہیں جہاں پہ جو بڑے بڑے مخالف ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خون میں کشمیر شامل ہے. بھٹو صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ انسان 100 غلطیاں بھی کر سکتا ہے لیکن کبھی سوتے ہوئے بھی میں کشمیر پہ غلطی نہیں کروں گا. تو دیٹس دی ریزن کہ آج بھی کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے، بھٹو خاندان سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی تو پورے ریاست جموں کشمیر کے اندر LOC کو تو یا LOC کی تو یا دنیا میں جامع کشمیری تھے، خاص کر سری نگر میں وہاں پہ مکمل ہڑتال ہوئی. اور پھر یہ نہیں ہوا بلکہ وہاں پہ 8 یا 10 بندے اس ہڑتال میں مظاہروں میں شہید بھی ہوئے. تو اس کے علاوہ جب عبداللہ کا اور اندرا گاندھی کا آپس میں 1974 میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے تو پھر بھٹو صاحب نے پھر ایک کال دی تھی پوری ساری دنیا میں کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے. تو پھر وہ میرا خیال وہ انپریسیڈنٹ تھی. اس کے بعد شاید اتنی کال کبھی بھی یہ پوری دنیا میں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ کال جو تھی وہ چلی. تو آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب محترم بھٹو صاحب کی شہادت کا محترم بینظیر بھٹو اقتدار میں آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء اللہ کے 11 سالہ مارشل لاء کے اندر بے شمار نئی ریاستیں وجود میں آ گئیں اور بے شمار نئی حکومتیں بن گئیں اور ایک نئی نسل جو تھی وہ آگے آ گئی. اور کشمیر کا نام ان 11 سالوں میں کسی نے نہیں لیا. تو پھر محترم بینظیر بھٹو کو ایک نئے سرے سے کام کرا. انہوں نے OIC کی گروپس بلائے، انہوں نے OIC کے کنٹریکٹ گروپ میں کانسا علاقہ میں اندر OIC کا کنٹریکٹ گروپ قائم کیا اور پہلی دفعہ آزاد جموں کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی، LOC کے دونوں طرف کی قیادت کو وہاں پہ اکٹھا کیا. اور پھر OIC کنٹریکٹ گروپ کے ساتھ ساتھ انہوں نے میر فیض عمر فاروق کو کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے ہر سربراہ مملکت کے پاس لے کے وہاں پہ گئی اور ان کا تعارف کرایا. اور انہوں نے آل پارٹی یوتھ کانفرنس کو کشمیری کی ایک نمائندہ جماعت جو ہے وہ قرار دیا. اور جب بھی اس کے بعد محترم کی شہادت کے بعد بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی پوری APIC سے ملاقاتیں کرتے رہے. پھر یہ نہیں بلکہ چیئرمین بلال بھٹو نے بھی بے شمار ملاقاتیں APIC کی لیڈرشپ کے ساتھ کی ہیں. اور وہ بہت جو ہماری لیڈرشپ APIC کی اعزاز پیر کی شاخیں ہیں
وہ اس بات پہ بہت مطمئن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چیئرمین بھٹو زرداری ہو، پریزیڈنٹ زرداری ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس پہ کشمیر پہ وہ کم از کم ان کا ایک واضح اور موقف ہے، اس کو کبھی بھی کشمیر پہ نظر انداز ہے وہ کسی چیز پہ دقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کشمیر میں یہاں پہ اے پی ایس سی لیڈرشپ آئی، جس میں امیر واز صاحب تھے، یاسین ملک صاحب تھے، عباس انصاری صاحب تھے، تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ان کو وہاں پہ مدعو بھی کیا تھا اپنے گھر پہ زرداری ہاؤس میں۔ تو اس طریقے سے کشمیر میں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست کے جو واقعات ہوئے ابھی پچھلے ہفتے میں، تو اس پہ چیئرمین صاحب نے ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیا کہ انہوں نے کشمیری آزاد یکجہتی کے لیے وہ انہوں نے فیصلہ کیا، پارٹی اے جے کے کی تنظیم کو بلا کے فیصلہ کیا کہ میں عید جو ہے وہ کشمیر میں مظفر آباد میں منائیں گے۔ تو وہ رات کے 12 بجے وہ یہاں سے مظفر آباد پہنچے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے جب چیئرمین صاحب کوالا کراس کر رہے تھے، ان کا جو والد جو تھا پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے وہ جیل میں تھے، فریال ترپور صاحب جو ان کی پھوپھی تھی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، تو جو ہی کوالا کراس کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے واپس اڈیالہ جیل میں ان کو ٹرانسفر کیا، شفٹ کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی کشمیر کی پالیسی نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ کشمیر سے توجہ اٹھانے کے لیے یہ ساری کروائیاں وہ کر رہے تھے۔ اب ایک طرف دیکھیں کہ چیئرمین صاحب مظفر آباد میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جاتے ہیں، اور دوسری اس حکومت کو دیکھیں کہ وہ اظہار یکجہتی کرنے والے شخص کے ساتھ ابھی وہ کوالا کراس نہیں کرتا، تو ان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ جیلوں میں رات کے 12 بجے غیر قانونی طور پہ وہاں پہ اٹھا کے بند کیا جاتا ہے۔ پھر چیئرمین صاحب نے یہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پھر پورے کشمیر کے اور پورے مطلب پاکستان جی بی میں جا کے کشمیر کے ایشو کو انہوں نے اجاگر کیا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یوم تاسیس جب بنایا گیا تو چونکہ پیپلز پارٹی کی بنیادی مسئلہ کشمیر پہ تھی، تو چیئرمین صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس دفعہ جو ہے ہم کشمیری آزادی کے لیے یوم تاسیس جو ہے وہ کشمیر میں مظفر آباد میں منائیں گے۔ تو ہم ان کو شکر گزار ہیں، انہوں نے کشمیر کو منتخب کیا اس دفعہ یوم تاسیس کے لیے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا تھا کہ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس کشمیر میں جو ہے بنایا جائے گا۔ تو اس لیے اور آج بھی چیئرمین صاحب یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب یا فریال ترپور صاحب جو ہے وہ کشمیر کے ایشو پہ ہمیشہ انہوں نے ایک بڑا واضح موقف جو ہے وہ رکھا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب کشمیر کے تقسیم کی باتیں نواز شریف کر رہا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے ملتان میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم لے کے رہیں گے، سارا کشمیر لے کے رہیں گے۔ تو یہ بڑی واضح ایک ان کا ایک اسٹانس تھا، اور پھر دہشت گردی پہ ان کا ایک بڑا واضح اسٹانس تھا۔ جب کوئی دہشت گردی بات نہیں کرتا تو انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنی آواز جو ہے وہ بلند کی۔ پھر اسی پر ہی اب یہ جو گورنمنٹ موجودہ کرنے جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ NFC ایوارڈ جو ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک باڈی ہے، اور اس میں آپ کسی بھی ایسے ادارے کو نہیں شامل کر سکتے یا ایسے علاقے کو نہیں شامل کر سکتے جو اس آئین کا حصہ نہ ہو۔ تو موجودہ گورنمنٹ نے NFC میں GB اور AG کو جو شامل کیا تھا۔ چیئرمین ملال بھٹو زرداری واز دی فرسٹ پرسن فرام آل آف پاکستان جنہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ متنازع علاقہ ہے، اٹس ناٹ اے پارٹ آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر موقع پہ تقسیم کشمیر کے جو فارمولہ، چاہے وہ مشرف دور میں ہو، چاہے نواز شریف دور میں ہو یا اس دور میں ہو، اس کو مسترد کیا، اور کشمیریوں کی خودارادیت کی بات جو ہے انہوں نے بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ کی ہے، تاکہ کشمیری جو ہے وہ اپنی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ خود کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہے جس طریقے سے جو PTI کی گورنمنٹ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پہ بیک آؤٹ کر رہی ہے، اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چیئرمین ملال بھٹو زرداری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور لوگوں کی توقعات بھی کشمیر کے لوگوں کی دونوں طرف سیز فیلان کے دونوں اطراف میں یہ توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین ملال بھٹو جو ہے وہ کشمیریوں کی آزادی کی جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو کے پاکستان سے شامل بھی ہوگا۔ سر، آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ایک رائے دی تھی، ایک ان کی ڈاکٹرین تھی کہ جس طرح سے لاہور سے بس سروس شروع کی گئی دلی تک، اس طرح سے مظفر آباد سے سری نگر تک بھی بس سروس شروع کی جائے۔
اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو سیکیورٹی رسک کہا جا رہا تھا، تو اگر وہ سلسلہ شروع کیا جاتا اور تو پھر کیا ابھی تک کوئی اس کا مسئلہ کشمیر حل کی طرف چلا جاتا؟ اس میں آپ کو شاید علم ہوگا کہ 2004 میں پھر انہوں نے ایک بس سروس شروع کی تھی، اور وہ سری نگر تو نہیں جا سکتی تھی لیکن چکوٹھی تک جاتی، وہاں سے پیدل کراس کر کے لوگ ایک پرمٹ پہ جاتے تھے، اس پہ پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا۔ اب جو ہے مودی گورنمنٹ نے پچھلے 2-3 سال سے اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری جو حکومتیں رہی ہیں مارکسسٹ پیپلز پارٹی کے چند ایک دوسری گورنمنٹس کے حکومتوں کی پالیسیوں میں کوئی تسلسل کبھی نہیں رہا۔ مشرف کے دور میں سب سے بڑی جو بنیادی جو کشمیریوں کو نقصان پہنچایا گیا وہ باڑھ تھی، جو سیسر لائن پہ میں لگانا تھی، جو کسی بھی صورت۔ اس کا کیا مطلب سیسر باڑھ لگانا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کشمیر کو تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ایک گن فائر پہ آپ وہاں پہ کھڑے اور آپ اجازت نہ دیں تو وہ باڑھ لگ سکتی ہے۔ دیٹ واز دی بیسک میں سمجھتا ہوں وہ بنیادی بات ہے کہ جس سے کشمیریوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، اور جس پہ ہندوستان کو یہ موقع ملا کہ ایک پاکستان کے اندر پی ٹی آئی عمران خان کی صورت میں ایک کمزور موقف رکھنے والی کشمیر پہ حکومت جب آئی تو اس نے اس کو پورا انیکس کر لیا۔ اگر باڑھ نہ لگتی نمبر 1 تھنگ، اور دوسرا جو ہے یہ یہاں پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ رہتی تو ہندوستان کو کبھی یہ ضرورت نہ ہوتی کہ یہ کشمیر کو اس طریقے سے انیکس جو ہے وہ کرتا۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو تو بہت بڑی واضح ان کے ہے کہ کشمیر کو ڈالنے کے ایک بندے کا ویژن ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے جو صورتحال ہے، آپ جس بندے کو بی بی نے اپنے دور حکومت میں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پارلیمانی جو کشمیر کمیٹی ہے یہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں قائم ہوئی، اور اس میں جو پہلا جو چیئرمین کشمیر کمیٹی بنا وہ نواب رسول اللہ خان صاحب تھے۔ اور نواب رسول اللہ خان کا کشمیر پہ اتنا بڑا عبور تھا کہ ایک دفعہ ایم آر ڈی کے جلسہ کرنے کے لیے مظفر آباد میں گئے۔ اس وقت اللہ بخش امین فہیم صاحب تھے، ہماری پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی آزاد کشمیر میں، تو میں نے اس کو جلسے کو میزبانی کی فرائض نام دی، تو رات کو انہوں نے 2 گھنٹے کشمیر پہ ایشو پہ بات کی، نواب رسول اللہ خان صاحب نے، خورشید شاہ صاحب کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ شخص تھا جس کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحب نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اور پھر یہی نہیں کیا بلکہ پاکستان آزاد کشمیر کی سردار غازی میں سردار عظیم خان صاحب، ممتاز راٹھور صاحب، بیرسٹر سلطان محمود صاحب اور باقی جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کو پوری دنیا میں کشمیر کے ایشو کے لے کے لیے محترمہ کے دل میں، دماغ میں، خون میں کشمیر جو سب۔ اب آپ دیکھیں آپ شہریار آفریدی فار دیٹ میٹر وہ کیا کرے گا، اس کو پتہ ہی کو نہیں ہے۔ علی امین گنا پور ہمارا وزیر ملک شوٹ، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس دن ایک پروگرام میں، اس کو ٹی وی کے پروگرام میں ایک اینکر نے پوچھا کہ سیاچین پہ کب قبضہ ہوا، تو وہ کہتا ہے 1986 88 میں، 87 88 کس کی بات کی۔ تو دس از دی پوزیشن جو جن لوگوں کو کوئی تاریخ جغرافیہ کا پتہ نہیں ہے، ان کو کشمیر کے اسٹرگل کا پتہ نہیں ہے، ان کے کشمیر کے دکھ کا پتہ نہیں ہے، وہ کیسے کشمیر کی آزادی کی بات کر سکتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب جو صورتحال موجودہ گورنمنٹ کی، میں یہ اپیل ضرور کروں گا پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی سے کہ وہ کشمیر ایشو پہ ایک کانفرنس بلائے، اور ہم اس کو ہوسٹ کرنے کی تیار ہیں۔ تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی اس پہ آئیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کشمیر پہ موقف لے، اور کشمیر پہ اپوزیشن جو ہے کم از کم وہ باہر نکلے، اور جس طریقے پہ چیئرمین بلال بھٹو صاحب نکل رہے ہیں باہر، تمام لوگوں جو ہیں وہ کشمیر پہ جو ہے وہ اس پہ اپنا موقف رکھیں، اور سارے دنیا میں جا کے کشمیر کے مسئلے کو اٹھائیں۔ ورنہ اس حکومت پہ آپ نے چھوڑا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کسی بھی صورت میں کشمیر کے ایشو پہ وہ کمپرومائز کر چکی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ کوئی بات ہی 1 سال کے بعد آپ ایک دن منا رہے ہیں، اب تو ہم دن منانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ ابھی دیکھیں 14 اگست کو پاکستان ڈے منایا گیا، 15 اگست کو انڈیا کا جو ہمیں جمہوریہ اس کو کشمیر کے سیلو جو ہمیں سیاح کے طور پہ مناتے ہیں، پھر 26 اکتوبر آ جاتا ہے جب انڈیا نے اپنے فوجی اتاری تھی، پھر وہ مناتے ہیں ہم، پھر 5 جنوری یوم عقیق خدادیز مناتے ہیں ہم، پھر اسی طریقے سے جو باقی 5 اگست یہ بھی آ گیا ہے، پھر مختلف ڈیز ہم مناتے ہیں۔ جی آج غنی عبدالغنی لون شہید ہو گیا، آج شیخ عبدالعزیز صاحب کی آج برسی ہے، جو ہمارے کشمیری رہنما تھے، وہ جب انڈیا سے تنگ ہو کے مارچ کرنے لگے ٹوورڈز کشمیر، آزاد کشمیر اس یہاں سے اسلام آباد کی طرف،
ان کو بارہمولہ کے مقام پہ انڈین فورس فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا. تو یہ اب دن منانے سے ہمارا ایشو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا. آج بھی ریاست جموں کشمیر کے اندر ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ قید ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 11,000 سے زائد ہمارے نوجوانوں کو آگرہ اور دہلی کی کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا ہے. آج بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ یاسین ملک صاحب ہیں, شبیر شاہ صاحب ہیں, آسیہ اندرابی ہیں, نائدہ نسرین ہیں, فہمیدہ صوفی ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بدنام زمانہ طاہر جیل میں رکھا گیا. ہماری لیڈرشپ کی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ نہیں دی جا رہی. آپ کو پتہ ہے کہ مقبول بٹ کو وہاں پہ دفن کیا گیا تھا, اس کے ڈیڈ باڈی کو ان کے ورثاء کے والد نہیں کیا گیا. افضل گورو کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے ورثاء کے والد کو تیار جیل میں وہاں پہ دفن کیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ اب کشمیری کب تک یہ انتظار کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سچی بات بتا دوں کہ جب 5 اگست 2019 کو یہ واقعہ ہوا تو کشمیری واز ایکسپیکٹنگ, ابھی کشمیر واز ایکسپیکٹنگ دس تھنگ کہ رات کو پاکستان کی فوجیں سری نگر میں اترے گی. لیکن ہوا یہ کہ 1 سال گزرنے کے بعد ایسا نہیں ہو سکا اور لوگ جو مایوس ہو رہے ہیں. میں اس دن ایک پروگرام ہے جو آئی ٹی وی پہ چل رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا, تو اس میں یہاں پہ اے پی ایس سی لیڈرشپ تھی اور مقبوضہ کشمیر سے الطاف سے ایک جرنلسٹ تھے جو بی بی سی کے سابقہ نمائندہ تھے, اور ایک خاتون تھی جموں سے جو ہیومن رائٹس کی اس کی وجہ سے. تو جب مرزا جہانگیر نے اس سے پوچھا کہ یہ کشمیری لوگ وہاں پہ مقبوضہ جموں سری نگر کے لوگ کیا محسوس کرتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کے بارے میں, ابھی اس نے بات شروع کی تھی. اس نے کہا جی کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس 5 اگست کو کم از کم کوئی بات آئے گی تو لوگوں کو سخت مایوسی ہوئی ہے, تو اتنا کہنا تھا تو اس نے بریک اپ کر دیا. اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ کشمیری کو پسند نہیں ہیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی سے اکٹھے ہو کے اس کشمیر کے ایشو کو زوردار طریقے سے نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل پہ, میڈیا پہ, سفارتی جگہ پہ اس کو لے کے آگے چلیں. ورنہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان نے پہلے جب 5 اگست کا واقعہ کیا 370 اور 35 کو ختم کیا. اس کا دوسرا واقعہ 1 اکتوبر کو انہوں نے جا کے وہاں پہ گورنر نافذ کر دیے. اب آپ گورنر نافذ کے اس کے کوئی احتجاج ہی کوئی نہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے. پھر انہوں نے یہی نہیں کیا, پھر انہوں نے وہاں پہ قانون چینج کیا. قانون کیا تھا کہ جو ڈومیسائل لا تھا اس کو تبدیل کیا. اب 1 ماہ کے اندر, پچھلے 1 ماہ کے اندر 4 لاکھ سے زائد نان کشمیریز کو جو یو پی سے, سی پی سے, ایسٹرن پنجاب سے, باقی جگہوں سے ان کو جا کے وہاں پہ ہندوؤں کو جو وہاں پہ ان کو چوبیس جائے کیا. اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ وہ بیسیکلی وہ آر ایس ایس کے گنڈے جب بھی کشمیری وہاں پہ کوئی مظاہرہ کریں گے یا ریوولٹ کریں گے تو ان گنڈوں کو وہ جو ہے وہ بندوقیں دے کے ان کے خلاف استعمال کریں گے. وہ کہیں نہیں یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, تو ایسی خانہ جنگی. اور پھر یہ ہے کہ 2-3 سال کے اندر وہ اتنے لوگ آباد کر دیں گے کہ کشمیری مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی. پھر انڈیا کہے گا جائے جی آپ کرا دیں جو ہے وہ رائے شماری, پھر شاید اب رائے شماری کرانے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لیے کبھی نیب کو استعمال کرتی ہے, کبھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا بالکل پیپلز پارٹی کے خلاف. میں بے بات ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے جو بھی چیئرمین صاحب نے جی بی میں بات کی تو دوسرے یہاں پہ نوٹس آ گیا. چیئرمین صاحب نے رائے شماری کی بات کرتے ہیں تو ان کو نوٹس آ جاتا ہے. چیئرمین صاحب کشمیریوں کے حق کی بات کرتے ہیں تو ان کی پھوپھی کو رات کے 12 بجے جو ہے وہ اٹھا کے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جاتا ہے. جب چیئرمین صاحب کہتے ہیں کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف ووٹ دیا جائے یا آپ این ایف سی میں کشمیر کو ڈال کے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب پہ وہ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ قائم کر جاتے ہیں. اور پھر یہ کیس خالی کریں, پھر کیسوں کو تیز کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے. ابھی جب پرسوں کل کی بات ہے جو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ان پہ فرد جرم عائد کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ قانون کا وکیل جو ہے اس کو مہیا کیا جا رہی ہے. دنیا میں کیا میں نے دیکھا کوئی بڑے سے بڑا جرم ہی کر جائے تو وہاں کی پولیس یہ بات کہتی ہے کہ جناب آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ جواب دیں یا نہ دیں, آپ اپنے وکیل کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی نہ دینا چاہیں تو آپ کو مجبور نہیں کرتے. یہاں پر تو یہ وہ انویسٹیگیشن سٹیج کی بات کرتا ہوں, یہ تو فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. یہ ایک لیگل ایشو ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فرد کو اس کا وکیل جو ہے اس کو مہیا کیا جانا ریاست کی ذمہ داری. اگر آپ وہ کیا نام ہے کلبھوشن یادیو کے لیے
اگر آپ بار بار اپیلیں کر سکتے ہیں، آپ قانون تبدیل کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ کورٹ کو جو جا کے ہائی کورٹ ہے اس پہ یہ درخواست ڈال سکتے ہیں جی کہ اس کے لیے وکیل میں کر رہے ہیں، تو آپ جو ہمارے وکیل موجود ہیں تو ہماری لیڈرشپ کو کیوں مطلب ہے وہ سہولت مہیا کہ اگر آپ انڈیا کے ایک ایجنٹ کو جاسوس کو وکیل مہیا کرنے کی سہولت دیتے ہیں تو وائی ناٹ ٹو دی پریزیڈنٹ اصلی زرداری کو مہیا کی جا سکتی. میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کشمیر سے توجہ اٹھانے کی ہیں، اور مختلف جو ایشوز جو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو اس وقت پاکستان میں جو فیس کرے، مثلا مہنگائی کا یہ عالم ہے، آپ دیکھ لیں آٹا برآن دیکھ لیں، چینی برآن دیکھ لیں، پیٹرول برآن دیکھ لیں، شوگر کین، اور جو بھی جس پہ بھی آپ دیکھ لیں، جس طرف بھی جائے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کام نہیں کر سکے. اب ساری توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا سارے کو لگا دیتے ہیں اس کے پیچھے. جی آج سرداری صاحب کی فرد ایک بڑی پیش رفت ہوئی. کیا پیش رفت؟ دس از انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ آف دی نیب کورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ بجائے اس کے کہ ان کو جو قانون، ٹھیک ہے آپ مقدمے کا جھوٹے مقدمے، ہمیں پتہ ہے زرداری صاحب نے پہلے بھی 11 سال تک جیل کاٹی. ان کو سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ ان کو سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ وہ محترم بینظیر بھٹو کے شور تھے. ان کو سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ انہوں نے محترم بینظیر بھٹو کی لیگیسی کو لے کے آگے چلے، اس ملک کے غریب لوگوں کی جو ہے وہ اس کے لیے آواز بنے. ان کو اس بات کی سزا مل رہی ہے، انہیں کشمیر کی بات کی، ان کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو امپاورڈ کیا. انہوں نے اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے NFC ایوارڈ دیا اور صوبوں کو ان کے وسائل جو ہے وہ دیے. آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ بات ہوگی تو کل پھر دنیا میں کون بندہ جو ہے وہ یہاں پہ اس ملک پہ سیاست کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ سر، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے مسئلہ کشمیر کا حل رائے شماری کا کہا ہے. ان کا نعرہ بھی یہ ہے کہ ہمارا نعرہ سب سے بھاری رائے شماری، رائے شماری. بطور کشمیری مقبوضہ کشمیر کے عوام اس نعرے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے تاثرات کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک رابطہ تو رہتا ہے، رابطہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. آزاد جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ رہتے ہیں اور جو کشمیری بھائی رہتے ہیں وہ ظلم سے تو گزر رہے ہیں، لیکن ان کا پیغام، چیئرمین صاحب کا پیغام تو ان تک تو پہنچا نا، تو اس پر کیا تاثرات ہیں؟ کوئی دیکھیں جی، ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بات کی تھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، کہ ہم کشمیریوں کے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. 1000 سال تک وہ بندہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جذبے اور اس خواہش اور اس ارادے کا اظہار ہے جو وہ کرتا ہے، اور اس سے کشمیریوں کو حوصلہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے کشمیری آج بھی جو ہے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب چیئرمین صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ کیا خدادیت کی بات کرتے ہیں، تو وہ ساری باتوں کی نفی کرتے ہیں جو کچھ لوگ اس کو تقسیم کرنے کے عمل میں شامل ہیں. اور اس لیے یہ بات کشمیریوں کا تو بنیادی جو ہے نا وہ نعرہ یہی ہے. کشمیریوں کا جو بنیادی ان کا جو رائٹ ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، وہی ہے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے، جو اقوام متحدہ کی، جس میں انڈیا نے خود وہاں پہ جا کے اس بات کی. اور پیپلز پارٹی ہمیشہ اس موقف پہ اپنے پہ قائم ہے، اور یہ پہلی دفعہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ اس موقف سے پیچھے ہٹتے جا رہی ہے. یا مشرف دور میں کچھ ہم نے دیکھا ڈیبیٹ کا، لیکن اس کا ایک بہت اچھا امپیکٹ جو آپ کو شاید اس بات کا ادراک ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ باتیں کی، تو جب انہوں نے ہڑتال کی تھی، میں جیسے پہلے ذکر کیا، تو اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر میں جو انپریسیڈنٹڈ جو ہے بظاہر وہ ہڑتال ہوئی. اور اسی طریقے سے جب چیئرمین صاحب جاتے ہیں، محترم بینظیر بھٹو جب 90s میں گئی تو مظفر آباد میں انہوں نے ایک جلسے میں خطاب کیا. انہوں نے کہا جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا اور میرا خون گرے گا. تو یہ ایک بڑا میسج، کلیئر میسج تھا کشمیر کے لوگوں کے لیے کہ ہم آپ کی آزادی کے لیے ہر کسی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. جب چیئرمین صاحب عید پہ جاتے ہیں اور چیئرمین صاحب عید پہ جا کے خودارادیت کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ اپنا پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے حق کے لیے ہر جگہ تک جانے کے لیے، ریاست تک جانے کے لیے تیار ہے. اور پھر آج بھی جب ان کا یہ جو نعرہ ہے، یہ بڑا پاپولر نعرہ بھی ہے کشمیر میں. یہ نعرہ سارے پورے مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر میں، جہاں پر بھی کشمیری دنیا میں ہے، کہ ہمارا نعرہ سب سے بھاری رائے شماری، رائے شماری. اس پہ ساری باتیں کور ہو جاتی ہے کہ رائے شماری کے ذریعے کشمیری لوگوں کو حق جو دیا جائے. تو اس کے بڑے دور راستے تیار ہیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور یہ جو پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، اٹ از دی اونلی جو کشمیریوں کو ان کا حق رائے دے سکتا ہے. اسی پہ میں سمجھتا ہوں یہ اٹس ویری امپورٹنٹ. اور چیئرمین صاحب کو شکر گزار ہیں
کہ انہوں نے کشمیر کے اس موقف کی بھرپور تائید کیا اور اس کو زندہ رکھا ہے رائے شماری کے حق کو، ورنہ لوگ تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ آپ Thank you, sir. کو وقت دینے پر، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔